बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप सीनियर कानूनदान हैं, आप सियासतदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ मियाँ समीउल्लाह साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट, सदर बार एसोसिएशन खानपुर। तो इसके अलावा आप जमीयत तुलबा इस्लाम के पंजाब के साबिक अमीर हैं। आप साबिक नाज़िम यूनियन कौंसल बाड़ी अल्लाह बचाया हैं व नंबरदार मौज़ा कोकरा हैं आप। जी नाज़रीन, इसके अलावा अंजमन सदर नंबरदारान तहसील खानपुर। आज हम सियासत के हवाले से बात करेंगे, कानून के हवाले से बात करेंगे, बार के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे और प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए हाफ़िज़ मियाँ समीउल्लाह साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम रहमतुल्लाह जी, क्या हाल सबसे है? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया और आपको मुबारकबाद प्रेसिडेंट बार बनने की। खैर मुबारक जी, खैर। सर, हम पहला सवाल तालीम के हवाले से करते हैं कि दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की तालीम की वजह से ही की है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी है कि आप हमारा इंटरव्यू के लिए तशरीफ़ लाए। आवाज़ बहावलपुर का हम मशकूर हैं। सर वेलकम। मैं इब्तदाई तालीम मेरी पैदाइश जो है माड़ी अल्लाह बचाए एक गाँव है बस्ती में अल्लाह डिवाया जो मेरे वालिद साहब के नाम से मंसूब है। वहाँ मेरी 1962 1963 में मेरी पैदाइश हुई। उसके बाद मैंने इब्तदाई तालीम अपनी वहाँ बस्ती में मेरे वालिद साहब के नाम से स्कूल है, प्राइमरी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बस्ती में आला डिवाया साहब, मैंने वहाँ से इब्तदाई तालीम हासिल की। और मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ था इब्तदाई तालीम में। वो सब बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाना चाहते थे। हम भाइयों में माशाल्लाह मेरी 6 बहनें और 5 भाई थे। उन सब भाइयों को मेरे वालिद साहब जो है ना वो हाफ़िज़ करवाना चाहते थे। लेकिन जो भी 3 भाई हम उनमें से हिफ्ज़ कर चुके। मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ था कि मेरे बच्चे जो है ना वो तमाम हाफ़िज़ हों। 3 हिफ्ज़ कर चुके। तो उसके बाद जो है ना मैंने इब्तदाई तालीम वहाँ बस्ती में से हासिल की। उसके बाद सन 1973 में सैलाब हुआ, तो उसके बाद हम वहाँ से खानपुर में शिफ्ट होके आ गए। इब्तदाई तालीम मैट्रिक तक हमने यहाँ खानपुर में BA तक मैंने खानपुर तक तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने LLB की डिग्री हासिल की। डिग्री के बाद मैंने 1994 में लॉ की प्रैक्टिस बाज़ाब्ता तौर पे शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना सियासी कैरियर भी साथ साथ चलता रहा। हमारी फैमिली जो है अल्लाह के फजल करम राम मियाँ अल्लाह बचाया के नाम से, और वो बहुत सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे वालिद साहब भी नंबरदार भी थे और यूनियन काउंसिल में मेंबर भी रहे हैं और बाद में चेयरमैन वगैरह का इलेक्शन भी कंटेस्ट करते रहे। इसी तरीके से हमारी सियासी फैमिली थी। उसके बाद मैंने 2001 में बतौर नाज़िम माड़ी में अल्लाह बचाया में मुंतखब हुआ और अल्लाह के फजल करम ने रिकॉर्ड मैंने अपने दौर में डेवलपमेंट कराई। पाकिस्तान की तारीख़ में यूनियन काउंसिल माड़ी में अल्लाह बचाए में जो मैंने अपने टेन्योर में तरक्याती काम किए वो आज तक भी हमारी वो वोटर और सपोर्टर आज तक उसको याद करते हैं। अल्लाह का फजल करम। ज़बरदस्त। ठीक। उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वकला में इससे कबल 2 दफ़ा इलेक्शन भी कंटेस्ट किया प्रेसिडेंट का, लेकिन थोड़े वोटों से रह गए। अल्लाह के फजल करम से इस साल दोस्तों की मेहरबानी और हमारे ग्रुप और दोस्तों की मेहरबानी से मुझे उन्होंने सदर मुंतखब किया और फिर हमने अल्लाह के फजल करम से यहाँ खानपुर बार की जो है ना तारीख़ में सर डेवलपमेंट के हवाले से हम जैसे सवाल करते जाएंगे तो बात करते जाएंगे। ठीक। तो सर मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि वकील बनने का शौक़ आप खुद सोचते थे कि मुझे वकील बनना चाहिए या आपके वालिद साहब सियासी थे तो आपको वकील बनने का कहा, ये बताइएगा। मेरे वालिद साहब का एक नज़रिया था, एक सोच थी। मेरे वालिद साहब बहुत मजहबी किस्म के आदमी थे। अल्लाह ने उनको वो तबलीगी जमात से उनका गहरा ताल्लुक़ था और उनकी वफ़ात भी रायमंड में हुई थी। वो ये चाहते थे कि मैं अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें दूँ। वो ये नहीं चाहते थे कि किसी मौलवी बनाकर या किसी की दस्तनगर या कोई ऐसी बात वो नहीं चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते वो कहते थे कि दीन हमारा मज़हब है, हमारा इस्लाम है, तो दुनियावी तालीम में उसको बेबहरा नहीं होना चाहिए, उसको दुनियावी तालीम भी होनी चाहिए। मेरे वालिद साहब मुझे चूँकि रेवेन्यू में कोई ऑफिसर लगवाना चाहते थे और ये भी था या कोई दुनियावी रैंक
کے حوالے سے ان کا بھی شوق تھا، جی لیکن میرا یہ شوق تھا چونکہ میں ایک تنظیم سے تعلق رکھتا تھا، جمعیت طلباء اسلام سے، جی وہاں ہماری یہ تربیت ہوئی تھی کہ میرا کوئی آزاد شعبہ ہونا چاہیے جس میں بالکل سیاست میں آزادی ہو، بالکل مجھے رفتار گفتار میں آزادی ہو۔ تو اس سلسلے میں مجھے بھی یہ ہوا کہ میں وکیل جو ایک ایسا شعبہ ہے کہ بالکل اس میں کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بالکل صحیح کسی کا پابند نہیں ہے، کسی کا جواب دہ نہیں ہے، بالکل بلکہ اگر صرف جواب دہ ہے تو وہ اپنے ضمیر اور خداوند تعالیٰ کا جواب دہ ہے۔ بالکل اس لیے اس کو کوئی نہیں، میں بالکل آزاد مشن میں تھا، تو اس لیے میں اور میرے والد صاحب کی مجھے سپورٹ حاصل تھی، وہ بھی اس میں مجھے وکالت کے شعبہ میں لائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وکالت کے شعبہ اس طریقے سے ماشاء اللہ سر، ماشاء اللہ آپ سینئر قانون دان ہیں، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اچھے وکیل کو اس کا اس کو اپنا کریکٹر بھی ہونا چاہیے، اس کی اسٹڈی ہونی چاہیے، اس کو کیس کی تیاری کرنے میں، چونکہ کیس جو ہوتا ہے وہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بالکل اس کو تیار کر کے آنا چاہیے، اور اس کو انیسٹی اور اپنے مقصد اپنے شعبہ سے کہہ لیں، اپنے پیشہ سے اس کو انتہائی اس کو ہمدردی طور ہونا چاہیے، تب کر کے جا کے، اور کلائنٹ سے بھی اسی ہمدردی کا قائل ہے، چونکہ وہ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مریض جاتے ہیں جی تو وہ ان کا اپنا دکھ سناتے ہیں، اسی لیے جائیدادوں کے ان کے کرائمنل ہوں، جو بھی ہوں، شعبہ فیملی سوٹ ہوں، وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں، تو اپنے تمام تر ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھے وکیل سے ان کو اچھی سپورٹ ملے۔ تو وکیل کی یہ ٹھیک ڈیوٹی ہے ٹھیک کہ اس اچھے طریقے سے محنت اور لگن سے اس کو کام ٹھیک لے۔ سر، بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، وکلاء کا ایک ہے، وکلاء کو چاہیے کہ ججز کے اس کے معاملات میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، ججز کو آزاد ہونا چاہیے، ججز اپنے فیصلے کرنے میں عہدے داران کو ان کو میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے کہ تاکہ ہر آدمی وکیل صاحبان اپنی اپنی ڈیوٹی پہ رہیں جو ان کا دائرہ اختیار میں آتا ہے، اور ججز صاحبان اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرتے رہیں، تو کبھی اس میں کلیشز نہیں آتے۔ ٹھیک سر، پاکستان میں کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس میں ہماری یہ بات درست، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس میں ہمارے نظام میں کچھ ایسی لکونیت رہ گئی ہے جس کی وجہ سے کیس بہت پرولانگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک پریکٹس ہو چکی ہے، بعض تو ہمارے کلائنٹ ہی ایسے آ جاتے ہیں، میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ وہ کیس کو ختم کرانا نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ فیس بعض اوقات وہ کہتے ہیں اسی لیے کہ کیس کو صرف پرولانگ کرو، چونکہ شعبے اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، یا اس میں اتنی لچک ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیس کچھ لمبے ہو جاتے ہیں، اور جو جس سے انصاف کا تقاضے پورے نہیں ہو پاتے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات ہونی نہیں چاہیے، جو ہمارے مسلمانیت کے اور قانون کے یہ بات اچھی نہیں ہے کہ کیس جو آئے اس کو جلد از جلد قانون کے مطابق، اور اس کے حق والوں کو حق جلد از جلد ملنا چاہیے۔ سر، معاشرے میں وکیل کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے، اس بارے میں بتائیے گا۔ وکیل کئی آدمیوں پہ ایک وکیل جو ہے بہت بھاری ہوتا ہے، اور قانون دان ہوتا ہے۔ سب سے اچھی، اگر ملک میں اگر کسی کے لائبلٹی ہوتی ہے یا کسی پہ سوچا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ قانون دان کو لوگ سمجھتے ہیں، ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے سب سے زیادہ اس کو ہوتی ہے۔ چاہیے اس کی کہ اپنے معاشرے کو قائم کرنے میں، لیکن ہماری ڈیوٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، ہماری ضروریات کچھ اور ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلے کچھ تھوڑے سے ہوتے ہیں، جس وجہ سے وہ وکیل بھی اچھا رول پلے نہیں کر پاتا۔ سر، خانپور بار کے حوالے سے بات کریں تو خانپور بار میں جب سے آپ پریزیڈنٹ بنے ہیں تو آپ نے اپنے ٹینور میں اب تک کیا کیا ڈیولپمنٹ کروائی ہے، میں چاہوں گا کہ ڈیٹیل سے بتائیے گا۔ اللہ کا فضل و کرم سے میں آپ یہ کہوں گا کہ مجھے اپنی کارکردگی میں بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ یہاں پاکستان بننے کے بعد جو ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، ہمارے ساتھ ایک ادارہ تھا، اس سے ہماری کلائشز کی وجہ سے یہ ساتھ آپ جو محسوس کر رہے ہیں جو گریل لگائی گئی ہے، ان کو اس پہ اختلافات تھے۔ ہم نے بڑی پیار اور محبت سے جوڈیشری کے حوالے سے اور ہم مل کر اس اختلافات کو ختم کر کے، یہ آپ نے جو گریل دیکھی ہے، یہ اس گریل کی پاکستان بننے سے پہلے کی ایسے ماحول چل رہا تھا، تو آج ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا اور اس کو گریل کے دیا۔ اب ہمارے وکلاء اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں، اور پاکستان بننے کے بعد یہاں ہم دیکھیں، ہم نے 3 گلیوں میں جو ہے نا وہ ٹائلیں لگوائی ہیں، اور ایک ہم نے
اس سائڈ پہ جو پرانی عدالت میں ہم نے باقاعدہ ایک ٹوائلٹ بلاک بھی بنا دیے، زبردست، ماشاء اللہ، ٹوائلٹ ایکسیلنٹ۔ بلاک بنا دیا تاکہ اس والے لوگ جو ہے نا وہ اس سائڈ پہ آتے تھے، ان کو بہت پریشانی ہوتی تھی، ہم نے ٹھیک، وہ بنوا دی۔ ہوں، مسجد کو بھی الحمدللہ ہم نے مسجد باہر کی جو مسجد تھی اس کو بھی اسٹیبلش کرنے میں کچھ پہلے اسٹیبلش تھی، کچھ مزید اس کو اسٹیبلش کیا ہے، تو اس زبردست، طریقے سے الحمدللہ یہ ٹھیک۔ کیا ہے۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنے ٹینور میں کوئی ڈیفیشینسیز دیکھتے ہوں کہ ان کو حل ہونا چاہیے، ایسے مسائل جو آپ بتانا چاہیں؟ ایک بات سے مجھے بہت وہ ہوتی ہے کہ جی، جب وہ کلا اور کچھ کلائنٹوں کے درمیان جو یہاں کچھ حالات وغیرہ ایسے ہو جاتے ہیں، ہوں، اس کو الحمدللہ کسی حد تک آج تک بار میں 1 سال ہو گیا ہے، کبھی کوئی لڑائی بڑائی فتنہ فساد اس بات کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ ہوں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کلا جو ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، لوگ اپنے دکھ اور دکھڑے ہمارے پاس لے آتے ہیں، وہ اس کو یہ ہمیں مسیحا سمجھتے ہیں لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو دکھ لے کے ان کے پاس جا رہا ہوں اس کی یہ میرا حل کر دے گا۔ تو ہم اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بار اور بینچ اور پبلک کے درمیان ہماری بہترین ریلیشن ہو، اور پبلک کے اوپر ہمارا اعتماد ہو کہ ہم وکیل صاحب کو جائیں گے اور ہمارے بطور مسیحا ہمارے اس مسئلے کو وہ حل کرا دیں۔ ٹھیک۔ سر، ینگ وکلا کے کیا مسائل ہیں خانپور بار میں؟ ینگ وکلا کے بہت بڑے مسائل ہیں، ہمیں کچھ یہاں ہماری بدقسمتی کہ یہاں ہمارا خانپور پہلے ضلع تھا، بعد میں تحصیل ہو گیا، اب قصبے کی شکل ہو گیا۔ نئے جو آنے والے وکلا ہیں ان کے لیے چیمبر کی بہت بڑا پرابلم ہے۔ میں نے اس کے لیے کچھ اپنی ٹرائی تک چیف جسٹس پنجاب سے ملاقات ہوئی تھی، چیف جسٹس ہائی کورٹ پنجاب سے میری ملاقات ہوئی تھی، ان کے سامنے بھی یہ اپنے مسائل رکھے تھے۔ تو ان کے بنیادی ضروریات ہیں، ہماری ججز میں بھی اپنے بار اور بینچ کے اچھے تعلقات میں بنیاد اس کو بنائی ہے کہ نیو آنے والے وکلاء کی ضروریات جو ہوتی ہیں ان کو انٹرم ریلیف دینے میں نے ججز تک اپنی وہ کوشش کی کہ ان کو انٹرم ریلیف ملنے میں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ سر، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کیس جو بہت بڑا پیچیدہ ہو، اس کو آپ نے بڑی مشکل سے جیتا ہو، آپ کے لیے وہ یادگار کیس ہو تو ہمارے ساتھ شیئر ہاں کریں؟ جی، ہمارے پاس ویسے تو بہت سارے کیس آتے ہیں۔ ایک میرے پاس آئی تھی خاتون ہوں، جس کا کوئی ولی وارث نہیں تھا، اس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کے دیور اور وہ ادھر ظاہر پیر سائڈ کی خاتون تھی، اس کے دیور وغیرہ اور اس کے دیوروں کے بیٹے اس کے زمین پر قبضہ کیے ہوئے تھا۔ ہوں، اور میں نے جب اس کے لیے کوشش کی، میں وکالت کو سے بھی ایک تو عدالت میں نہیں بلکہ میں نے پولیس تک اور جہاں تک اس کے لیے کوشش کی، اور جب اس کو زمین میں نے اس کو دلا پایا تو مجھے بہت خوش ہوئی۔ آج تک مجھے یہ نہیں ہوتا کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر بھی عبادت کی جا سکتی ہے اور وکالت کی مسند پہ بیٹھ کر بھی عبادت ہو سکتی ہے، اگر کوئی چاہے تو عبادت کر سکتا ہے۔ اور مجھے اس دن سے آپ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خاتون جب بھی ملتی ہے بڑی دعائیں دیتی ہے، اور وہ اس کو رزق روزی اس کی جو بیوہ خاتون تھی۔ اسی طریقے سے بے شمار کیسز ہیں جو میں اس کو اس طریقے سے لیتا ہوں، میں پھر اس کو ذاتی کوشش سے، ذاتی اثر و رسوخ سے، سیاسی اپروچ سے بھی اس سے کمی نہیں کرتا، جب اس لوگوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک۔ سر، جمعیت طلبہ اسلام کے پنجاب کے سابق امیر رہے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے، کیا مقاصد ہیں، تھوڑا سا اس میں پس منظر بتائیے گا۔ یہ جمعیت طلبہ اسلام ایک جمعیت علماء اسلام کی ایک ذیلی تنظیم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا منشور یہ ہوتا تھا کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ اس کے لیے ہم تحریک طلباء میں اس بات میں باشعور کرنا ہوتا تھا، پھر عوام کو اس میں اور طلباء میں اس بات کو شعور کرنا ہوتا تھا، کیونکہ صاحب کا یہ موجودہ نظام جو ہے یہ بعض اوقات یہ لارڈ مکالے کا نظام تعلیم ہے۔ لارڈ مکالے نے جب ان کو تعلیم و تربیت کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میں ایسا نظام تعلیم چھوڑے جا رہا ہوں کہ جو اگر کوئی مسلمان اس کی فائنل ڈگری لے گا تو اگر وہ کافر نہیں ہو سکے گا تو کم از کم مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم طلباء میں وہ اس نظام میں اس تعلیم میں رہتے ہوئے ساتھ ساتھ لوگوں میں اسلامی شعور کو بیدار کرنا، اسلامی تعلیم کی طرف توجہ دلانا اور ان کو اس طرف لانے کے لیے ایک ہماری بہت بڑی تنظیم تھی، اور الحمدللہ پنجاب اسلامی یونیورسٹی میں اس تنظیم کا مطلب یونین بھی رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا یہی نظام تھا کہ اس کو۔ سر، سیاست کے حوالے سے بات کریں تو ماشاءاللہ آپ ناظم یونین کونسل رہے ہیں، تو آئندہ جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں اس میں آپ حصہ لیں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے، کیا پلان کیا ہوا ہے آپ نے؟ اس میں ظاہر ہے جو خدمت کرنی ہوتی ہے، اور اس جذبے سے انسان کو جب خدمت کا موقع ملتا ہے، ہماری بچپن سے یہ تربیت ہوئی ہے تو ہم نے خدمت ہی کرنی ہے، تو خدمت میں اگر
دوستوں نے، عوام نے اور فیملی نے بیٹھ کر ہمیں خدمت کا موقع دیا، تو سابقہ ادوار کی طرح اس بار بھی انشاءاللہ الیکشن میں حصہ بھی لیں گے، اگر ہوا تو پھر انشاءاللہ اپنا رول بھی پلے کریں گے۔ ہاں البتہ جو سابقہ نظام ادوار تھا، جس نظام میں تھا، ناظم، نائب ناظم اور یونین کونسل کی سطح پر بہت اچھا نظام تھا۔ وہ نچلی سطح سے بھی کام سے لے کر تحصیل سطح پر، چونکہ ایک جو ممبر ہوتا تھا، جو نائب ناظم ہوتا تھا، وہ تحصیل کونسل کا ممبر ہوتا تھا، پھر ناظم جو ہوتا تھا وہ ضلع کونسل کا ممبر ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے بہت اچھا نظام تھا۔ اگر اس نظام کو دوبارہ لایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے لیے بہت بہترین نظام تھا۔ ٹھیک سر، موجودہ سیاسی صورتحال پر ایز اے قانون دان آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ موجودہ اگرچہ میرا عمران خان سے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے توقعات جو تھیں پبلک کی اور تبدیلی کے حوالے سے ہمیں توقعات تھی، شاید وہ کچھ تبدیلی لا سکیں گے، غریب کی اور عوام کی اور پبلک کی ساری سوچ بچار ہو کر کوئی نیا نظام آنے سے ان کی زندگیاں بدلیں گی، لیکن وہ نہ بدل پائیں، جس کی وجہ سے عوام کو اور سیاسی ورکروں کو اور سیاسی پارٹیوں کو بہت بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ ناکام رہا، لیکن مجھے بھی تھا اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن یہ چاہ رہا تھا کہ میں شاید ان دونوں میں کچھ کمزوری ہونے کے بعد شاید اس میں کچھ اچھی اسٹیبلش کر سکے، لیکن وہ بندہ ناکام رہا۔ سر، خانپور کے حوالے سے بات کریں، خانپور پہلے ضلع ہوا کرتا تھا، اس کو بحال کرانے کے لیے وکلا برادری اور سیاستدان جو ہیں کوشش کر رہے ہیں دوبارہ ضلع بحال ہو جائے؟ اس میں کچھ تو سیاستدان اس کی بحالی کے لیے، کچھ نچلی سطح پہ کے سیاستدان جو ہے نا وہ تو بحالی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو اوپر سطح والے سیاستدان ہیں وہ اس کو ضلع بحالی کرانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ہم یہ ضلع جو ہے نا، ہم یہ ضلع جو ہے اس کو بلکہ نیا بنانا نہیں ہے، بلکہ ضلع اس کو بحال کرانے کی کوشش ہماری، کیونکہ ہمارا ضلع تھا، اس کو ہم نے بحالی کے لیے ہم نے بھی بحالی کی کوشش کی اور اس کو بحال ہونا چاہیے، چونکہ اس کے علاوہ اس کے بعد والی تحصیلیں جو تھی وہ کافی ضلع بن چکی ہیں اور ہمارا ضلع جو ہے وہ بھی بحال نہ ہو سکا۔ اس حوالے سے مجھے بہت وہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے بطور پریزیڈنٹ بار میں نے 2-3 دفعہ اس کی بحالی کے لیے میٹنگیں بھی کرائی ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے کوشش بھی کی ہے، اور اللہ نے موقع دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے لیے پورے کوشاں رہیں گے، اور اس کو بحالی کے لیے ہم اس کے لیے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، میرے سامنے سوال موجود ہے، غیر مسلم کو کم عمر میں قبول کرنے کے قابل ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے بھی سوال ہے، بتائیے گا۔ غیر مسلم، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ غیر مسلم تو اب دیکھیں تاریخ اسلام میں یہی بات ہے، کہتے علی کرم اللہ وجہہ، تو پہلے ان کا کلمہ گو تو نہیں تھے، تو وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے تو انہوں نے آتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا، تو اس میں کلمہ کی کسی کو زبردستی، لفظ ہے زبردستی، بالغ نہ بالغ، جس کو بھی کسی زبردستی نہیں کر سکتے کوئی کا۔ اگر وہ ایک اچھائی کی طرف آتا ہے، ظاہر ہے بچوں کو ہی تو اس پٹڑی پہ لگانا ہے، چونکہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے نا وہ کسی زبردستی کی تربیت نہیں کرتا۔ ظاہر ہے اس بچے کی تو تربیت کرنی ہے، اگر وہ کلمہ گو ہے تو اس میں اگر وہ یہ سمجھے، بچے کو کون زبردستی کلمہ پڑھا سکتا ہے؟ بچہ تو اپنے منشا سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کو تو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا کلمہ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو جی اچھا سر، خانپور کے حوالے سے بات کریں، خانپور کے جو سیاستدان ہیں خانپور کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ سیاستدان ہمارے جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کے لیے تو بورڈ تو لگے ہوئے ہیں کافی، لیکن ابھی نظر آئیں تو پھر پتہ چلے گا کہ 1.25 ارب روپے کے منصوبہ جات 1.25 ارب روپے کے منصوبہ جات جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں، تو ابھی نظر آئیں تو پھر ہم کہیں گے کہ کوئی ڈیولپمنٹ میں کہہ رہے ہیں، نعرے لگے ہوئے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، کام کا سلسلہ شروع ہو جائے پھر ہمارے پاس لگ جائیں تو پھر ہم مانیں گے جو بھی، تاکہ سر یہ تو ہم نے قانون کے حوالے سے بات کی، تو قانون سے ہٹ کر ادب کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو ادب سے کس حد تک لگاؤ ہے؟ قانون کی کتابیں پڑھتے ہیں، ادب کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ میں زیادہ تر تو ادب کی بھی اسلامی کتب کے حوالے سے بھی اس کا اسٹڈی رکھتا ہوں۔ الحمدللہ میں ادب کے حوالے سے یہ سمجھ رہی ہے کہ مجھے قرات کا بیسٹ مجھے سند ملی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے طلباء میں ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم نے قرات کے مقابلوں میں ہم بین الکلیاتی تقاریب میں ہم جاتے تھے، ڈسٹرکٹ لیول پہ مجھے اس کے یہ ہوا تھا، اور مزید بس تقریر تحریر میں مختصر 100 بس ایسے جذبہ ہے، ایسے زیادہ وہ نہیں ہے۔ آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہیں؟
फेवरेट मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब। अच्छा। मौलाना मोहम्मद ज़करिया जिन्होंने तबलीगी निसाब लिखा, हम्म, मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब, तो उन्होंने जो तबलीगी निसाब लिखा बहुत मुझे अच्छा लगा। उन्हें मुल्क की सतह पे, वैसे तो सारे अपनी अपनी सतह पे बहुत अच्छे हैं, हम्म, लेकिन मजहबी स्कॉलर होने के नाते से मुझे बहुत अच्छे लगे। और ऐसी किताब जो कुरान मजीद के बाद पढ़ी जाने वाली किताब जो है ना, वो तबलीगी निसाब है, ऐसी लिखी जैसे हर किसी बंदे के लिए हो। ठीक। सर। क्या दो कुरान और हदीस के बाद वही हम्म, वही किताब। तो हम ये चाह रहे हैं कि राइटर के बारे में आप कह रहे थे, जी मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब जी। मेरे अच्छे राइटर हैं, जो उनको मुझे मौलाना ठीक। अशरफ अली थानवी साहब हो गए। हम्म, सर, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? हमारी नज़र में कामयाबी अल्लाह अल्लाह के रसूल के अहकामात पर ज़िंदगी गुजारने का नाम कामयाबी है। ठीक है। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? ज़ाहिर है मेरे मुझे अपने वालिद पर फ़ख्र है कि उन्हें हमारी तालीम और तरबियत में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हमारी बचपन से तरबियत की गई, हमारे असातिज़ा ने मेहनत की, अल्लाह के फजल करम से और उनकी मेहनतों से आज हम इस मकाम पे हैं। मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा को ये क्रेडिट जाता है। मेरे दोस्त जो अब मेरी इस सिदारत की में, मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का, ग्रुपों का, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि आज मुझे इस मकाम पर। ठीक। सर, टूरिज़्म के हवाले से बात करें कि आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है और पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? टूरिज़्म तो मेरी हॉबी है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बल्कि अपनी रोही को बहुत पसंद करता हूँ, ठीक। रोही के हवाले से। और बाकी आप नारायण कागान भी एक बहुत अच्छे इलाके हैं दूसरे टूरिज़्म के हवाले से। हमारे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट इमरान खान को भी जाता है, ये बात अगर मैं कहूँ कि टूरिज़्म हमारी कोई किसी गैर मुल्क से हमारे मुल्क में बहुत अच्छी जगह हैं। अगर इसको तरजीही बुनियाद पर उस सतह पे लाया जाए तो लाया जा सकता है। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है और इसको अच्छे तरीके से बनाया जाता है, मुझे इसका है। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी जिससे आप मुतासिर हों? अल्लामा इकबाल साहब। ठीक, ठीक। अच्छा सर, अगर हम बात करें, कामयाबी की तो बात हो गई, आइडियल पर्सनैलिटी की बात होगी। खानों के हवाले से बात करें तो खाने में आपको क्या-क्या पसंद है? आपकी फ़ेवरेट डिश कौन-सी है? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया, बहुत सारी चीज़ें पसंद की जाती है। तो बात ये है कि वैसे मैं अगर आप ये चाहते हैं बकरे के गोश्त और शोरबे वाला हुँ, और रोटी को पसंद करता हूँ, ठीक, शोरबे वाला सर। ठीक है। सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वोकला बरादरी को, दोस्त अहबाब को, खानपुर की आवाम को, अपने यूनियन कौंसिल की आवाम को आपका क्या मैसेज है? कि मेरा मैसेज यही है कि हमेशा सच बोलें, अच्छाई के काम करें, अल्लाह अल्लाह के रसूल के अहकामात को हम पूरा करने वाले बन जाएं। बुनियादी चीज़ है वो तो हमारी तबलीग साहब है, तक ये है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। मियाँ हाफ़िज़ समीउल्लाह साहब के साथ हम मौजूद थे, बार के प्रेसिडेंट साहब थे। तो हमने डेवलपमेंट के हवाले से बात की, हमने सियासत के हवाले से बात की। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।